अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आप सब जानते हैं कि मुल्क में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। एक हलके में जो कि मुल्तान का हलका है, वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं मेहर बानो कुरैशी, वो इंतखाब लड़ रही हैं, जबकि बाकी हलकों में ख़ुद इमरान खान साहब उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं और मुकाबला कर रहे हैं PDM का, हुकूमत का, 13 सियासी जमातों के इत्तिहाद का। और आज यानी जुमा है, जुमे की रात ये जो इंतखाबी मुहिम है ये ख़त्म हो रही है। हफ्ते के दिन कोई भी ऐसी इंतखाबी जो कार्रवाई है वो नहीं होगी, ना कोई सियासी गहमा गहमी, और फिर इतवार के रोज़ ये इलेक्शन होने जा रहा है। आज के वीलॉग में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि इस ज़िमनी इलेक्शन का क्या आखिर इम्पैक्ट होने जा रहा है, ये क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हो गए हैं और ये कैसे आने वाली सियासत का रुख मुतय्यन करने वाले हैं। इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे और थोड़ा सा इस वीलॉग में ये भी जिक्र करेंगे कि आखिर एतजाज़ एहसन और आज़म सवाती ने क्या ऐसी बात कह दी है कि जो वो ज़ेर अताब आए हैं, और जो अंदाज़ आज़म सवाती साहब के साथ अपनाया गया वो एतजाज़ एहसन साहब के साथ आखिर क्यों नहीं अपनाया गया, और अच्छा है कि नहीं अपनाया गया। मतलब ये कोई इज़हार अफसोस नहीं है कि उनके साथ क्यों नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर देखेंगे कि आखिर उधर क्या मामला है और उधर क्या मामला नहीं है। तो सूरत हाल पहले ज़रा बात कर लेते हैं ज़िमनी इलेक्शन की। कराची में एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर इमरान खान साहब की खिताब के लिए वहाँ पहुँचा। इमरान खान साहब ने बड़ी बेमिसाल किस्म की अनथक मेहनत के साथ ये सारी इंतखाबी मुहिम चलाई है, जिसमें उनके ऊपर तनकीद भी होती रही है कि भाई सैलाब हैं, आप जलसे कर रहे हैं, देखें जी लोग डूबे हुए हैं और आप जलसे कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इमरान खान साहब ने बहरहाल तनकीद को अपनी जगह बर्दाश्त भी किया और ज़ाहिर सैलाब के लिए उन्होंने फ़ंड रेजिंग वगैरह करके कुछ ना कुछ तनकीद करने वालों की तसल्ली भी कराई है। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने अपनी जो कैंपेन है, जो अपना बुनियादी सियासी एजेंडा था, वो नहीं छोड़ा। वो उसके साथ जुड़े रहे हैं हर किस्म के हालात में भी, और इस दौरान 2-3 उनके ऊपर अटैक्स भी किए गए हैं। ये अटैक्स उनके ऊपर कोई दहशत गर्दी के नहीं थे, लेकिन ये ज़रूर हमने देखा कि ऑडियो लीक्स की तरह उनके बयानिए को कमज़ोर करने की कोशिश की गई ऑडियो लीक्स के ज़रिए, और फिर उसके बाद उन्हें कुछ वीडियोस की भी धमकियां दी गई कि जी आपकी कोई नाज़ेबा वीडियोस भी हम जारी कर सकते हैं, तो ये भी उनको धमकियां दी गई। और इसके साथ साथ जो ओवरऑल एक सिलसिला है धमकियों का मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, वो भी किया जाता रहा है। लेकिन अल्टीमेटली सिचुएशन, कभी पंजाब हुकूमत तब्दील करने की बातें, कभी अननोन नंबर से कॉल्स उनके लोगों को, और ये सब चीज़ें, तो वो एक रिवायती और गैर रिवायती तरीके जो हैं वो साथ साथ चल रहे थे। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब जनाब अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखे हुए थे, और कराची में उन्होंने एक ज़बरदस्त जलसा किया इसको इख्तिताम के लिए इसके। और कराची में ये जलसा इसलिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि इमरान खान साहब बहुत अरसे के बाद कराची में इस तरह से लोगों के साथ बराह रास्त आए हैं सामने आमने, और उसमें हमने ये देखा है कि लोगों ने उनको रिस्पॉन्ड किया। मुझे याद पड़ा है कि जो आखिरी ज़िमनी इंतखाब था कराची में, जो आमिर लियाकत हुसैन साहब की नशिस्त खाली होने पर हुआ था, वहाँ पर एक मोहम्मद मौलवी साहब जो हैं, वो महमूद मौलवी साहब जो हैं PTI के उम्मीदवार, वो कामयाब हुए। अच्छा, उस हलके में इमरान खान साहब को जाना भी था उनकी इलेक्शन कैंपेन के लिए, लेकिन उस वक्त कुछ दीगर मामला चल रहे थे, और कुछ सैलाब का भी मामला था शायद, और दूसरा ये गिरफ्तारियों का भी चक्कर चल रहा था इमरान खान साहब के ऊपर, मुकदमात वगैरह के हवाले से, ये वो तो रोज़ पेशियों पे जा रहे थे वगैरह, तो वो नहीं गए और वो इंतखाबी मुहिम उन्होंने कराची में नहीं की। लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे महमूद मौलवी साहब, वो वहाँ से कामयाब हो गए थे। तो कराची जो है वो आप यूँ समझ लें कि एक बिल्कुल रेडी टू रिस्पॉन्ड पोजीशन में है, और उसको एक मौका चाहिए कि वो अपनी जो रिएक्शन है, अपनी राय है, उसका इजहार कर सके। तो वो वहाँ पर अगरचे इमरान खान साहब नहीं गए, वहाँ पे कैंपेन नहीं की, और मुखालिफ जमातें जो कि हुकूमत में भी थीं, जिनकी इंतज़ामिया भी अपनी थी, जो आपस में इकट्ठी भी थीं, और जिनके हवाले से जिनके उम्मीदवार भी तगड़े थे, इसके बावजूद भी वो शिकस्त नहीं दे सकी महमूद मौलवी साहब को। तो वहाँ पर तो कराची पहले ही अपना फ़ैसला सुना चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई ऐसी अचंभे वाली बात है कि अगर इमरान खान साहब ये सारा इलेक्शन जो है वो क्लीन स्वीप कर जाते हैं और तमाम की तमाम नशिस्तें जीत जाते हैं। अच्छा, आज जो इमरान खान साहब ने कराची में लोगों से मुलाकातें भी की, और सहाफ़ियों से भी उनकी गैर रस्मी बात हुई, और कुछ सहाफ़ी जो वहाँ पर मौजूद थे जिनसे कुछ से अच्छी गुफ्तगू है, उनका भी ये बताना है कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा इस वक्त एम्बिशियस और बहुत ज़्यादा
پرعزم نظر آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ بھی کر جانے کے لیے تیار ہیں. وہ اس وقت ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن پہ ہیں, وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہے ہیں اور ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ کوئی پس پردہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اور ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ایک بدلے ہوئے عمران خان صاحب ہیں جو کہ محتاط بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل اس طرح ہو گئے ہیں کہ جی خود کچھ حملہ آور بن گئے, لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ بہت کلیئر ہیں اپنے مائنڈ میں. ان کا اب جو ویژن ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ اب کی بار اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو انہیں کس طرح کی حکومت کرنی ہے, اپنا جو ریلیشن شپ ہے ملٹری کے ساتھ, دیگر اداروں کے ساتھ, وہ کس طرح سے رکھنا ہے, اور پھر یہ بھی کہ اگر وہ بھاری اکثریت سے آتے ہیں تو فوری طور پر انہیں کون سے کام کرنے. تو اب ان کا جو آپ کہتے ہیں نا کہ جو شروع کا جو ایک ایکسپیرینس آپ نے گین کرنا ہوتا ہے اور جو چوٹیں کھانی ہوتی ہیں اب وہ اچھی طرح سے کھا چکے ہیں اور اب وہ کلیئر تو ہیں اپنی تھاٹس میں, اپنے ویژن میں اور بہت ساری چیزوں میں. لیکن اب یہ اتنا ہی بڑا ان کے لیے چیلنج ثابت ہوگا اگر واپس وہ اقتدار میں آتے ہیں کہ وہ اس تمام تر جو انہوں نے یہ پورا ٹائم گزارا ہے عرصے میں, اتنے جو دھکے کھائے ہیں, جو ایکسپیرینس لیا ہے, کیا اس کو اسی طرح سے وہ کر بھی سکتے ہیں امپلیمنٹ, یا پھر یہ صرف وہی بات رہ جائے گی کہ ہم کبھی تاریخ سے نہیں سیکھتے, وہی والا معاملہ ہوگا, پھر سے کسی نئے کمپرومائز میں نہ چلے جائیں وہ. لیکن بہرحال وہ بات کی بات ہے. ابھی صورتحال یہ دکھائی دے رہی ہے کہ وہ بدلے ہوئے عمران خان صاحب ہیں. کال دینے کے لیے وہ بالکل ریڈی دکھائی دے رہے ہیں. کال کے لیے وہ دو چیزوں کے منتظر تھے, ایک تو یہ ضمنی الیکشن کا معاملہ, وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہائی مورل گراؤنڈ ہو اور وہ یہ لینا چاہتے ہیں کہ انتخاب جیت کر, تمام نشستوں میں جیت کر, ایک مورل گراؤنڈ ان کا بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا. انہیں پتہ ہوگا کہ عوام جو ہے نہ صرف 17 جولائی کو ان کے ساتھ تھی بلکہ ان ضمنی انتخاب میں بھی ان کے ساتھ ہے. تو یہ جو سچویشن ہے ان کے ذہن میں کلیئر تھی کہ یہ ضمنی انتخاب جیتنا ہے اور اس کے بعد پھر لانگ مارچ کی طرف جانا ہے. اور دوسرا وہی اگین بات کہ جو پس پردہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح تصادم کے بجائے پیچھے سے ہی اگر جو ان کی ڈیمانڈ ہے بنیادی الیکشنز کی, اس کے اوپر بات طے ہو جاتی ہے تو پھر اس کی طرف ہمیں بغیر لانگ مارچ کے ہی جایا جائے تو یہ زیادہ بڑی کامیابی وہ سمجھیں گے کہ ہوگی. تو قصہ مختصر کہ وہ اب کلیئر ہیں اور کلیئر کٹ ہیں اپنی, انہوں نے جو ڈیسیجن لینے ہیں وہ انہوں نے ان اینی کیس لینے ہی ہیں. جو ضمنی انتخاب ہے اس میں جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں, چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ایجنسیز کر رہی ہوں, چاہے وہ مختلف این جی اوز کے ہوں, مختلف آرگنائزیشنز کے ہوں, یا پھر وہ مختلف ٹی وی چینلز کے ہوں, اور جتنی بھی اس کے اوپر رائے سامنے آئی ہے ابھی تک, اس میں بظاہر یہی دکھائی دے رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے راستے میں اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں ہے اور وہ بڑی آسانی سے یہ تمام ضمنی الیکشن جیت جائیں گے. ایک دو جگہ پر ضرور مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن وہاں پر بھی چانسز زیادہ یہی ہیں, چونکہ ویو ہوتی ہے تو پھر وہ ویو میں کام ہو جاتا ہے کہ وہ یہ الیکشن جیت جائیں گے. حکومت کے ضرور آسان خطا ہیں اور وہ اس الیکشن کو ملتوی کرانے کے لیے پوری کوشش میں تھے کہ کسی طرح یہ الیکشن ملتوی ہو جائیں, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. اور یہ الیکشن بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اناؤنس کیے ہیں کہ یہ اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. حکومت نے یہ پتہ تو کھیلا تھا اس لیے کہ جناب ہم سلیکٹیو استعفے کر کے ایک تو کچھ پریشر بھی ڈال دیں گے ان کے اوپر, اور دوسرا اگر یہ الیکشن ہم کروائیں گے اس میں ہم مینیج کر کے چیزیں جیت لیں گے تو پھر ہماری ایک اسٹرینتھ بھی زیادہ ہو جائے گی قومی اسمبلی میں. اور تیسرا جو اس کا ان کا بنیادی مقصد تھا یہ استعفے ایکسیپٹ کرنے کا, وہ یہ تھا کہ اگر وہ یہ الیکشن ہرانے میں کامیاب ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو تو وہ پھر اپنا ایک ان کے نیریٹو میں بھی ڈینٹ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ یہ انہوں نے جو اپنی شاطرانہ چال چلی وہ ان کے اپنے ہی گلے پڑ گئی ہے. یہ ایک وہ ڈھول بن گیا جو اب انہیں بجانا پڑا جو کہ وہ اب نہیں بجانا چاہتے. یہ آپ جو بھی کہہ لیں کہ انہوں نے جو گڑھا کھودا وہ اس میں خود ہی گر رہے ہیں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اپنی جو انہوں نے دوسرے کے لیے مشکل کھڑی کی وہ اس میں خود ہی پھنس گئے ہیں, جس بھی انداز سے اس کو آپ ایکسپلین کر لیں. لیکن صورتحال ان کے بار بار ریکویسٹ کرنے سے یہی نظر آ رہی ہے کہ جو انہوں نے جلسے کیے کیمپین میں مل کے بھی جو کینڈیڈیٹ کھڑے کیے وہ اتنے مایوس کن جلسے اور اس طریقے سے ان کو رسپانس مل رہا ہے کہ جس کی بعد وہ سامنا نہیں کرنا چاہ رہے ان الیکشنز کا, تو اسی لیے وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہے تھے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ یہ الیکشن ہوں گے. اب ایک بہت بڑا سوال یہ کہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان آخر کیوں راضی ہو گیا یہ الیکشن کروانے کے لیے, جبکہ عام تاثر تو یہی ہے کہ وہ حکومت کے بالکل ساتھ ملا ہوا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی درخواست نہیں مانی؟ اس کی بنیادی طور پر مجھے دو وجوہات نظر آتی ہیں. ایک وجہ تو ہے آئینی رکاوٹ, یعنی آئین میں یہ بات تحریر ہے کہ جب آپ الیکشن کروانے ہی آپ کو پڑتے ہیں, اگر آپ کی جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی نشست خالی ہوتی ہے تو 90 دن کے اندر آپ کو انتخابات کروانے ہوتے ہیں.
اور جو ضمنی الیکشن ہے اس میں یہ ٹائم فریم اور بھی کم ہے. تو ایک تو آئینی پابندی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر, اور دوسرا جو بڑی زیادہ بنیادی وجہ وہ یہ کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو گرین سگنل دیا گیا ہے کہ یہ الیکشن کروائیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ طاقتور حلقے کبھی بھی پورا وزن ایک طرف نہیں ڈالتے ہیں, پورا اپنا سارا جو آپ کہہ لیں کہ سپورٹ ہے وہ ایک پلڑے میں نہیں رکھتے ہیں. ان کے اپنے جو چیزیں ہیں جن کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, جو ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ سارا وزن اس گورنمنٹ کے ہی اوپر ڈال دیں, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی, اس گورنمنٹ کے اوپر بھی ایک تھریٹ ہو. اسی لیے آنے والے دنوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کس طرح سے یہ حکومت بھی جو ہے وہ تھوڑا سا انڈر پریشر ہے. ایک, ضمنی الیکشن عمران خان جیتنے کی صورت میں, دو, عمران خان صاحب کی لانگ مارچ کی کال دینے کی صورت میں. اور عمران خان صاحب نے اسی لیے کراچی کے جلسے میں آج یہ بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی تھی اپنے خطاب میں کہ یہ الیکشن ایک ریفرینڈم ہے, اور یہ ریفرینڈم کیوں وہ کہہ رہے ہیں, اس کو کیوں وہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ضمنی انتخاب نہیں, حالانکہ سب کو یہاں پہ پتہ ہے, جو ووٹ ڈالنے آئے گا ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ نشستیں جیتنے کے بعد پی ٹی آئی نے ریزائن کر دینا, اور عمران خان صاحب اگر ساری نشستوں سے جیتے ہیں تو ویسے بھی ظاہر ہے کہ وہ صرف ایک نشست ہی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں قانونی طور پر, آئینی طور پر, تو باقی نشستیں تو ویسے بھی انہیں خالی کرنی ہوں گی. لیکن اس کے باوجود اگر لوگ انہیں ووٹ ڈال رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ عمران خان صاحب کے اس نیریٹو کے ساتھ ہیں جو وہ لے کے مسلسل پچھلے کچھ عرصے سے چل رہے ہیں, جس کو لے کر کے انہوں نے 70 جلسے کر دیے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ عمران خان صاحب کی سپورٹ شو کر رہا ہے, نہ کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا نمائندہ جو ہے وہ اسمبلی میں جا کر بیٹھے, کیونکہ انہیں تو پہلے ہی پتہ ہے کہ ان کا نمائندہ اسمبلی میں جا کر نہیں بیٹھے گا. تو قصہ مختصر یہ کہ یہ اسے ریفرینڈم کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اگر یہ نشستیں جیتتے ہیں تو وہ یہ تمام لوگ جو عمران خان کو ووٹ ڈالنے آئے ہیں, جو انہیں اسمبلی میں بھیج رہے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی ختم ہو اور نئے الیکشن ہو, کیونکہ عمران خان صاحب اس منشور پہ نہیں الیکشن لڑ رہے کہ میں اسمبلی جا کے بیٹھوں گا اور وہاں پہ قانون سازی کروں گا. اس منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں کہ بھائی جنرل انتخاب کرواؤ, نئے انتخابات کرواؤ, اسمبلی توڑو. تو اگر لوگ ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں تو مطلب وہ اس ڈیمانڈ کے ساتھ اس ڈیمانڈ کو ووٹ ڈال رہے ہیں. تو بیسکلی یہ ایک ریفرینڈم عمران خان صاحب نے کہا ہے, اور اب یہ ظاہر ہے کہ اگر واقعی وہ جیتتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان تمام حلقوں میں, اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جو مختلف حلقے ہیں یہ پاکستان کے مختلف صوبوں میں ہیں, کراچی میں بھی ہیں, پشاور میں بھی ہیں, آپ دیکھیے پنجاب میں بھی ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے, اور جنوبی پنجاب کے بھی مختلف حصوں میں, تو ایسا نہیں ہے کہ جناب یہ کوئی ایک جگہ کی ریپرزنٹیشن ہوگی یا آپ کو ایک اچھا سیمپل مل جائے گا ریفرینڈم کا ملک سے. تو عمران خان صاحب اسی لیے اس کو بہت امپورٹنٹ قرار دے رہے ہیں, اور اسی کی بنیاد کے اوپر, یعنی سنڈے کو جب اس کا رزلٹ آئے گا تو اس کی بنیاد پر پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کی اگلی موو کیا ہونے جا رہی ہے, اور وہی فائنل موو ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. باقی ہم دیکھ رہے ہیں غم و غصہ بہت زیادہ ہے اس وقت, سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے, اور چھوٹے چھوٹے بیانات اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نظر ہے اس وقت. سینیٹر اعظم سواتی صاحب پی ٹی آئی کے, ان کو جس طرح سے اریسٹ کیا گیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر ٹارچر بھی کیا گیا ہے, ان کے کپڑے اتارے گئے ہیں. اور اس کے بعد اسی طرح کی, اس سے پہلے ہی بلکہ ایک دن اعتزاز احسن صاحب نے بھی اسی قسم کی بات چیت کی تھی. انہوں نے باقاعدہ آرمی چیف کا نام لے کر ان کے اوپر کچھ تنقید کی تھی, کہا کہ انہوں نے این آر او دلوایا وغیرہ وغیرہ اس حکومت کو. تو اس بات کے اوپر اعظم سواتی صاحب پہ بڑا غم و غصہ کیا گیا. تو اس میں بھی پھر دو رائے سامنے آ جاتی ہیں کہ اگر بات ہی غلط ہے تو پھر اعتزاز احسن صاحب کو کیوں نہیں اریسٹ کیا گیا ایف آئی اے کی جانب سے, صرف اعظم سواتی صاحب کو کیوں اریسٹ کیا گیا. اور اگر آپ امپیکٹ کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اعظم سواتی صاحب سے زیادہ اعتزاز احسن کی لوگ بات زیادہ امپورٹنس اس کو دیتے ہیں اور اس کو زیادہ اوتھینٹک بھی سمجھتے ہیں. تو پھر تو ان کے اوپر زیادہ غصہ ہونا چاہیے تھا. لیکن صورتحال یہی ہے کہ جو ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے کہ سینسٹیوٹی صرف اس وقت مخصوص جماعت کے لیے دکھائی دے رہی ہے. اچھا, ایک بڑی دلچسپ اس بارے میں بات ہے کہ نام لینے کے اوپر میں ضرور تھوڑا سا وہ کروں گی کہ ہر چیز کامنٹس میں کی جا رہی ہے, بھلے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا پھر وہ مین سٹریم میڈیا پر ہو, لیکن نام نہ لیا جائے, اشاروں کنایوں میں جو مرضی کہہ دیا جائے, وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے, لیکن نام لے لیا ہے اگر تو پھر وہ کھاتے میں. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ابھی میری کولیگ مجھ سے شیئر کر رہے تھے کہ کسی نے معروف کرکٹر عاقب جاوید صاحب پہ یہ تنقید کی کہ جی آپ فلاں پلیئر کا نام لے کے اس پہ تنقید کر رہے تھے, تو اس طرح سے جو پلیئر ہے وہ ڈی مورلائز ہوتا ہے. تو وہ بڑا مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بھائی
اگر چوتھے نمبر کا پلیئر اچھا نہیں کھیلے گا تو میں یہی بولوں گا کہ جی اس پلیئر نے اچھا نہیں کھیلا. یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی چوتھے نمبر کا پلیئر جو ہے وہ اچھا نہیں کھیلے گا. اور اگر میں یہ کہہ بھی دوں کہ چوتھے نمبر کے پلیئر نے اچھی بیٹنگ نہیں کی تو پھر بھی کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں بات کس کی کر رہا ہوں؟ تو بھائی جو اچھا نہیں کھیل رہا میں اسی کا نام لے کے کہوں گا نا کہ جی فلاں پلیئر نے اچھا نہیں کھیلا. تو نام کے اوپر جو سینسٹیوٹی ہے وہ تھوڑی سی سمجھ سے باہر ہے کہ ہم اس چیز کو کس طرح سے اتنا سینسٹائز کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم کوئی اور اشاروں کے نایوں کے نام کوئی خلائی مخلوق کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, لیکن بات اگر ہم اس سے زیادہ سخت کر رہے ہیں اور اشاروں میں کر رہے ہیں تو پھر کیا اس کا سننے والے کو پتہ نہیں ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہ ایک بڑی عجیب سی لاجک ہے اگر کوئی دیتا ہے کہ یہ جناب نام لے کے تنقید کرنا کوئی بڑا اس طرح سے ہے. اصل چیز یہی ہے کہ جو رسپیکٹ ہے وہ ہمیشہ ارن کی جاتی ہے, اور ہمارے اداروں کے لیے, ہمارے جو تمام اداروں کے سربراہان ہیں ان کے لیے احترام ہم سب پہ ضروری بھی ہے, اور آئین بھی اس چیز کی ہمیں کہتا ہے, پابند کرتا ہے ہمیں کہ ہمیں احترام کرنا ہے. لیکن اگین وہی چیز آ جاتی ہے کہ یہ جو ایک پولیٹیکل ہائی سینسٹیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اندر رول کس کا کیا ہے, لوگ بڑا اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں, اور سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس میں کسی کو بھی روکنا خاصا مشکل ہو چکا ہے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.